अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। एक माह हो गया नई हुकूमत को सामने आए, लेकिन होमवर्क उस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरह से अदम एतमाद से पहले दावे किए जा रहे थे। महंगाई अपनी पीक पे है, परचेजिंग पावर कम से कम है और IMF के साथ जो डील मुतवक्की थी वो भी लगता है कि वो रिवर्सल करना पड़ेगा और सब्सिडीज़ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि जो बयानात हम जलसों में देख रहे हैं वो एक इदारे के बारे में बार बार बात की जाती है, उसकी तरफ इशारे किए जाते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है तो कहा जाता है कि किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी शख्सियत का नाम तो नहीं लिया। और ISPR की तरफ से बारहा अब तो बहुत क्लियरली कहा जाता है कि हम एक पॉलिटिकल हैं, हमारी सियासत में हमारा जिक्र ना करें। तो ये रुझान एग्जैक्टली किस तरफ पाकिस्तानी सियासत को लेके जा रहा है। और फिर जो क्रेडिट लेने वाले हैं वो लेते हैं कि PTI के फॉलोअर्स समझते हैं कि ये पैगाम PMLN के लिए, और PMLN के फॉलोअर्स समझते हैं कि ये पैगाम PTI के लिए है। और आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे तो कि आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह दिया गया PTI के लिए कि अगर आपको अदालतों पे एतबार नहीं है तो फिर आप अपने केसेस के लिए अदालत से रुजू क्यों कर रहे हैं। आपको एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए या आपको वहाँ पे रिकमेंड करवा देते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये भी सवाल उठा कि क्या PTI को अदालतों पे एतबार नहीं है जिस तरह से उन्हें जलसों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है। मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त अमजद अली खान न्याजी साहब मौजूद हैं जो कि PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो इस हवाले से बात करते हैं कि आपकी तरफ से भी कहा गया, फवाद चौधरी ने कहा कि हमने किसी शख्सियत का तो नाम नहीं लिया, नाम तो फिर मरीम नवाज भी नहीं लेती, लेकिन ये जो कल्चर आपने नया शुरू किया है ये डू यू थिंक आर यू प्राउड ऑफ इट, और या ये ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देता आपके नैरेटिव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने नाम किया उन्होंने तो बांगे दौल तेजों से तकरीरें की हैं और डायरेक्ट हिट किया है। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा है कि फौज हमारी है और फौज का जो है उसके साथ जो हमारा ताल्लुक है वो बहुत गहरा है। और हम हमेशा कहते रहे हैं कि फौज ही कैसे इदारा है जिसने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया दिफा के अंदर, और जो इसमें कोई जाती तौर पे अगर कोई हैंडलर इन्वॉल्व है तो हैंडलर की जरूर बात हुई है, तो हैंडलर अपनी तस्हीह कर लें। उसमें फौज कहाँ से आ गई? शख्सियत और फौज में बहुत फर्क है। हमने इंस्टीट्यूशन आज भी हमारे साथ खड़ा है, हम समझते हैं हमारा इदारा है, हम फोन करते हैं और हम ही वो लोग हैं जो इदारों की मजबूती चाहते हैं। जो हमारे जो अपोजिट है वो देखो क्या उन्होंने फौज पे कौन कौन से हमले नहीं किए और फौज के ऊपर। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान की ऐसी तकारीर से मुल्क दो लख्त हो सकता है, और शहबाज शरीफ ने तो ये भी कहा है कि उनके खिताब मुल्क के खिलाफ साजिश है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा तू तू। आपको अगर वो लड़काना की तकरीर गड़ी शौ बख्श के उधर अपना सिंध में जो उन्होंने की थी बरसी पे वो याद हो, अगर वो किसी को भूल ना गई हो, वो सिंध कार्ड हमेशा ये खेलना चाहते हैं। हमने तो देखो हमेशा नेशनलिज्म की बात की है, हमने इदारों की मजबूती की बात की है, हमने पाकिस्तान की बात की है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की है, क्योंकि करारदाद मकासद क्या थे हमने तो वो बातें की है। तो फिर अमजद साहब इमरान खान ने ये इतना कंफर्टेबली कह क्यों नहीं दिया था कि PM हाउस से हमने ये अप्रोच किया था एस्टेब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात को कि ये मसला हल करवाएं अदम एतमाद वाला। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़े तमीद बांध के इंडायरेक्ट बात की और ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आपकी तरफ से कॉल आई थी, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं गई थी। मेरी बात सुने, हमने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि हमने अप्रोच किसी को नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट खुद लेके आई थी प्रपोजल, ठीक है। हमारी तरफ से किसी को अप्रोच नहीं किया गया। अरे ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं और हम ऑन रिकॉर्ड इसको डिनाई भी कर चुके। लेकिन आपकी तरफ से ये तो कहा गया था ना कि मसला हल करवा दें, इसका कोई रास्ता निकलवाएं, नहीं कोई कॉल नहीं की थी आपकी तरफ से। मेरी बात सुने, मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ उसको। कभी ये नहीं कहा। वो प्रपोजल लेके आए थे, खुद लेके आए थे कि ये 3 कंडीशन है, इनमें आपको क्या सूट करता है। तो हमने कहा क्योंकि अगर वो डिमांड कर रही है DGISPR को डिनाई कर रहे हैं आप। उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की थी कि PM हाउस से राब्ते किया। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, कोई उन्होंने वो अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो अलग बात है। अब वो DGISPR गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी की थी उन्होंने, अगर उन्होंने ये कहा था। ठीक।
تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ خود انوالو ہوئی اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ اچھا آپ کے پاس یہ 3 آپشنز ہیں. 3 آپشنز ہیں. وہ پروپوزل دے کے آئے تھے. وہ پروپوزلز میں کہ اپوزیشن کیونکہ خود پہلے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے الیکشن میں ہم جاتے ہیں. ہم ملک کو جو عدم استحکام کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہم ملک میں الیکشن ہی واحد. آج بھی ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ تو آج بھی فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں. ہم تو کسی کی انوالومنٹ ہی نہیں چاہتے نا. اور ہم تو پھر اگر آپ کسی کی انوالومنٹ نہیں چاہتے تو پھر کل بھی ISPR کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ آپ ہمیں ہمارا ذکر نہیں کریں، آپ فوج کا ذکر نہیں کریں سیاسی مباحثوں میں؟ فوج کا تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے نا. تو پھر انہیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کے خیال میں انہیں بار بار کیوں دہرانا پڑتا ہے؟ تو اپوزیشن نے جتنی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے جتنی گالیاں ابھی بھی اسٹیج تو جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلے تھے آرمی کے خلاف وہ بھی اپوزیشن نہیں کروایا؟ نہیں میری بات سنیں. آرگینک جو بھی باتیں ہوئی ہیں آرگینک ہوئی ہیں. کوئی پارٹی انوالو تھی نہیں. پاکستان کی عوام ہے آزاد ہے. اگر وہ حق اور سچ کے اوپر اگر انہیں کچھ نظر آ رہا ہے جو ہینڈلر اس میں اگر کوئی انوالو ہو گئے تو یقیناً ان کو تحفظات تو ہیں. ہینڈلرز کی تشریح کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات ہوتی ہیں، بزنس کی شخصیات ہوتی ہیں، ملک سے باہر کے کوئی طاقتور حلقے ہوتے ہیں. میری بات سن لینا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا آج بھی سوال ہے کہ 12 بجے ایسی کیا واقعات ہو گئے تھے کہ 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ ماڈل ٹاؤن. عدالت نے کہا ہے کہ 2014 میں تو آپ کے بندے رہا کروانے کے لیے بھی رات کو 11 بجے کھولی تھی. بلوچستان میں 2:30 بجے کھولی عدالت. تو آپ کے لیے کھل گئی تو اس میں کیا نہیں بات؟ کب کی بات ہے؟ کب کی بات ہے؟ وہ یہ جی 2014 میں آپ کے بندے رہا کروائے تھے ورکرز. عدالت کہہ رہی ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا عدالت پہ؟ یہی تو عدالت کا رونا ہے کہ آپ عدالت پہ یقین نہیں کرتے. کیا سپریم کورٹ کھلی تھی؟ جی سپریم کورٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب پوری پارلیمنٹ کو یرغمال بنانے کی جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے مطلب ربڑ سٹیمپ بنا دی کہ آج آپ کو کیا آپ نے تو دیکھو آرٹیکل 65 کو وائلیٹ کیا ہے, آپ نے 69 کو وائلیٹ کیا ہے, اور اس پہ کیوں نہیں آیا جس کے اوپر آرٹیکل. لیکن امجد صاحب اس وقت آپ جس چیز کی مخالفت کریں اس وقت آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں یہ فیصلہ مانتا ہوں, اور اب وہ آپ کے جب بالکل خلاف ہو گیا تو اب آپ کو عدالت پہ اعتماد نہیں اور آپ کہتے ہیں عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ کا چینل ہے, آپ کے چینل میں ایز اے گیسٹ آنا میری مطلب آپ بلا سکتے ہیں, بٹ آپ کے چینل کو چلا تو میں نہیں سکتا نا. میں ایز اے گیسٹ آ سکتا ہوں, اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا, کوئی سسٹم ہے, آپ بھی ایز اے اینکر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گی, لیکن اگر آپ اپنی سی او کا چارج سنبھال لیں اور رن کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں کیا آپ کا چینل چلے گا؟ اچھا میں تو اس مثال کو تھوڑا سمجھ نہیں پائی, میں بھی ہم لوگ ایک ڈفرینس کی وجہ سے, میں ڈسٹینس کی وجہ سے نہیں سمجھ پائی, لیکن آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غلط بیانی کی ہے, تو آپ تو محاذہ رائے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پورے ادارے کی ترجمانی کر رہے تھے, وہ انڈیویجول اوپینین تو دے نہیں رہے تھے. میری بات سنیں نا, انڈیویجول اور فوج میں بہت فرق ہے. انڈیویجول کے اپنا کردار ہوتا ہے, فوج کا ایک مجموعی کردار ہوتا ہے. فوج آج بھی ہماری ہے اور فوج کو مضبوط دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے جتنا بھی ایز اے قوم, ایز اے پاکستانی, ہم ایز اے فرد. لیکن بہت شکریہ امجد علی خان صاحب, آپ ٹرائی کیجیے گا کہ دوبارہ پریس کانفرنس ضرور دیکھ لیجیے گا, تھوڑی کلیئرٹی کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. میری
جو اس وقت مہمان ہیں وہ فرح خان کے وکیل رہے، پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان جن کا تعلق پنجاب سے تھا ان کے وکیل رہے، ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کو ان کا بھی مقدمہ یہ دیکھتے رہے، اور اس کے علاوہ صدر پرویز مشرف کے بھی رہے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے۔ تو اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، اور وہ جن مقدمات کا حصہ رہے ہیں ریسنٹ ٹائمز میں اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بہت زیادہ تھی۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کو میں نے اس لیے دعوت دی ہے پروگرام میں کیونکہ میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان سے پوچھ کے آگاہ کریں کہ عدالتوں پر اعتماد ہے یا نہیں، تو آپ تو بڑا لڑتے رہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نہیں ہے عمران خان کو عدالتوں پر اعتماد؟ بہت شکریہ جی۔ یہ بنیادی طور پر جو بات سمجھنی ہے میری خود سمجھ سے باہر ہے کہ عدالتیں کیوں اس بات کو بار بار دہرا رہی ہیں، یعنی اگر وہ ٹائم پہ اگر وہ بیٹھ گئی ہیں، چھٹی والے دن بیٹھ گئی ہیں، تو اس کو بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ میرے خود ہر ایک کو پتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جب انسان باہر بات کر رہا ہوتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس وقت تو اب اپنا 3 اگر نااہل ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد بند ہوا۔ آج بھی جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عدالتوں کے بارے میں، لیکن عدالتیں ہماری اس معاملے میں ذرا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ کوئی ایسا ہے، عدالتوں پہ بالکل اعتبار ہے، عدالتوں کو امید ہے کہ عدالتیں انصاف بھی فراہم کریں گی، لیکن جب اس طرح کا امپریشن آئے گا تو امپریشن یہ پولیٹیکلی چل رہا ہوتا ہے، اس سے مراد عدالتوں کو تذلیل کرنا یا ملائن کرنا۔ لیکن کمپرومائزڈ کا لفظ استعمال کیوں کیا پھر؟ جی کمپرومائزڈ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ دیکھیے میں پھر وہی بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اپنے طریقے سے چلتی ہیں، اگر آپ لے کر کہیں، یعنی یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ججز کے نام لے کر تو کوئی نہیں کیے گئے۔ آپ کو پتا ہے ججز کے نام لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے آج بھی جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ کے بارے میں الفاظ، لیکن آپ نام نہیں لیتے، پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو ہی لپیٹ لیتے ہیں، عدلیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اپنا اس کو اب یہ کہا جائے کہ یہ عدلیہ کو، بٹ اٹ از ویری مچ ان دا کورٹ۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ عدلیہ کو بدنام کرے۔ عدلیہ کو دیکھیں عزت اپنی خود کروانی ہے اس حوالے سے کہ عدلیہ کے بارے میں بار بار جو دیکھیں نا، یہ ہمیں خود اچھا نہیں لگتا کہ بار بار یہ کہا جائے چوبیس بھئی آپ چھوڑ دیں اس اظہر بات صدیق کو۔ صاحب، I'm sorry to cut you، میرا آپ سے سوال یہ کہ جس وقت ووٹنگ نہیں ہوئی تھی عدم اعتماد سے پہلے جو بھی ایڈریسز کر رہے تھے عمران خان صاحب، وہ کہتے تھے کہ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ آئے گا ہم کریں گے، جب یہ معاملہ کورٹ میں تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کروائیں اور یہی آپ کے پاس وقت ہے، اس دوران بھی عمران خان خاموش رہے، اس کے بعد پھر سازش کا ان کا نیریٹو آ گیا۔ تو پہلے کہا عدالت پہ اعتماد ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی قبول کریں گے، اس کے بعد جب ووٹنگ حق میں نہیں گئی تو پھر عدالت پہ اعتبار نہیں ظاہر کیا۔ نہیں میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں سازش تو یا ہر ایک نے دیکھ لی ہے، ہر ایک نے دیکھ لیا ہے کہ چین آف ایونٹ حسین حقانی کا کردار ہر ایک کے پاس آ گیا۔ میمو گیٹ سکینڈل میں حسین حقانی نے کیا کردار کیا، اس وقت نواز شریف ان کے خلاف تھے۔ آج بھی حسین حقانی اس سارے معاملے میں مین کردار ہے۔ 3 مارچ کو نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے، جو دیکھیں نا وہ حسین حقانی نے عمران خان کے خلاف سازش کی، دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں میں تو انٹرنیشنل سازش کی بات کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنل سازش جب سامنے آ چکی ہے، جب آ چکی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے وہ ساری سازش ایک چل رہی ہے، تو وہاں عدلیہ کے حوالے سے ایک سوال تو آتا ہے کہ عدلیہ کو، تو پھر اظہر صدیق صاحب یہ تھوڑا سمجھائیے گا کہ پہلے امریکہ نے سازش کی، پھر نواز شریف کا بھی نام آیا، پھر ایونچولی اسٹیبلشمنٹ بھی گھسیٹی گئی، لیکن اب بار بار ڈائریکٹلی فوج کے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو امریکہ سے بات اب فوج پہ آ گئی ہے۔ نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فوج کے حوالے سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے I'm sorry to cut you، انہوں نے جو میر صادق اور میر جعفر کے حوالے سے جو وضاحت پیش کی ہے وہ قائل کرتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں پھر عرض کرتا چلوں، یہ ریٹورک ہیں، آپ پھر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دوسرا آپ کو پتا ہے کہ یہ جب یہ اتنی بڑی سازش سامنے آ چکی تھی، ووٹ آف کانفیڈنس تو واپس ہو جانے چاہیے تھی۔ ووٹ آف کانفیڈنس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا، یہ تو بات آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوگی، کسی نے نوٹس نہیں لیا، لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھے رہے، ہر ایک نے دیکھا، ہوٹلوں میں بیٹھے رہے، ہر ایک نے دیکھا، اور بات بڑی سیدھی سی ہے۔ اور ابھی تک دیکھیں نا، ابھی تک کمیشن نہیں تشکیل دیا جا سکا۔ لوگ تو سوال کرتے ہیں نا،
اب لوگوں کو جواب کون دے؟ اب بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر یہ نو کانفیڈنس منطقی انجام تک نہ پہنچتی تو سازش کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں. اور دوسرا دیکھیے گا عمران خان صاحب نے اسمبلی میں تو تحلیل کر دی, یعنی وہ کون سی گورنمنٹ کے ساتھ عزیز صدیق صاحب, مجھے وائنڈ اپ کرنے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فرح خان کے بھی وکیل ہیں آپ, تو وہ آئیں گی پاکستان اور اپنی یہ سب کا سامنا کریں گی؟ جی بالکل وہ آئیں گی پاکستان میں. اس میں اپنا دوسری بات دیکھیں, نہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, نہ انہوں نے کوئی ایسا کام ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ نواز شریف کے ساتھ نا کمپیئر, نواز شریف تو اپنے سامنے سزا یافتہ ہے, وہ بھاگ گیا ہو یہاں سے. وہ بالکل آئیں گی پاکستان میں. انہوں نے جو آمدن کمائی ہے, پراپرٹیوں سے کمائی ہے, ڈکلیئرڈ ہے, ہر چیز ڈکلیئر ہے. اور نہ وہ ہم ابھی تک تو آپ اندازہ لگائے نا کہ نیب نے کیا کر لیا. نیب نے اور آپ کو کتنی فیس مل رہی ہے اس کیس کے لیے, پوچھ سکتی ہوں؟ یہ دیکھیں, یہ اٹس اے پریولیج ڈسکشن بٹوین اے کلائنٹ, اور اس طرح کی باتیں ویسے میڈیا میں نہیں کی جاتی ہیں. آپ کا پروفیشنل رائٹ ہے, you claim that you get really high salary for your cases. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کروڑوں روپے ملتے رہیں. It is a privilege between me and my client. I know how much charge and when to charge. یہ میرے ثوابدید پہ ہے کہ میں نے کتنا چارج کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر سلیمان شاہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے اور شہباز شریف کی حکومت کی کیا تیاری آپ کو نظر آئی ہے؟ اور اس وقت قومی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں وہ اس لیے بھی نامکمل ہے, ان میں 60% حصہ اس لیے بھی نامکمل ہے. ایک تو پی ٹی آئی کے ریزگنیشنز کی وجہ سے, ان کے چیئرمنز کی شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے, اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی کام نہیں کر پا رہی. تو اس طرح سے یہ کام کیسے کریں گے؟ دیکھیں, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی. اگر آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی, آپ نے تو یہ نیریٹو بنایا تھا کہ پچھلی حکومت نااہل ہے, انہوں نے اکانومی کی تباہی کر دی ہے, اور آپ کے پاس کچھ بہتر تھے, لوگ بھی بہتر تھے, اور آپ کے پروگرام بھی بہتر تھے, اور آپ بڑی جلدی سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے, مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لیں گے, پاکستان کے جو گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو بھی مینٹین کر لیں گے, روپیے کی ویلیو بہتر ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی چینج نظر ہی نہیں آ رہا کہ ایک تو وہی پروگرام جو ہے آئی ایم ایف کا وہ بھی بحال نہیں ہو رہا, اس کے بعد وہی سعودی عربیہ اور روسی کے تیل کی قیمت کے بارے میں, قیمت کیا اس کی فائنینسنگ کے بارے میں ارینجمنٹس جو ہیں وہی ہو رہی ہیں, اور وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. چین کا جو رول اوور ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. آپ کے تمام جو ہیں میکرو اکنامک جو پالیسیز تھیں وہ تو آپ نے ایک قسم کا آف ٹریک کر دیا. اوپر سے آپ نے سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ایک ایسے پوائنٹ پہ چینج کیا ہے جہاں پہ بالکل وہ چینج نہیں بنتا تھا, کیونکہ سینٹرل بینک بڑا کلیدی رول پلے کر رہا تھا اس اکنامک ریفارمز میں بھی, اور جو ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت تھی. تو آئی تھنک کہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ قابو سے باہر ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی تضاد ہے کہ معاشی فیصلے کس طرح سے ہوں گے. مفتاح اسماعیل کی چوائس شاید کچھ اور ہے, اور کچھ اور لوگ ہیں جو شہباز شریف کو فار ایگزامپل پی ٹی آئی نے جو ریلیف دیا اس کو واپس نہ لینے کے مشورے کر رہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے پی ایم ایل این کے اندر, یہ بھی اس کو افیکٹ کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ یہ بہت ڈیڈلی ڈفرینس آف اوپینین ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جو چیف ہیں ان چیزوں میں وہ تو اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور ان کی فلسفی جو ہے بالکل مختلف ہے.
اور کیونکہ وہ جب 2018 تک وہ رہے تھے اور اس سے پہلے ذرا تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے تو بیرون ملک قرضے لیتے گئے تھے اور ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنے میں لگاتے گئے تھے. تو ان کا وہی ہے جو پرانا ماڈل ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب کی کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، پی ایچ ڈی ہیں اکنامکس میں، تو ان کو زیادہ تھا ان کا فوکس کہ آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کیا جائے اور جلدی سے جلدی کیا جائے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی جو اندرونی میٹنگز ہیں اس میں یہ آئی ایم ایف پروگرام کو وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ ایسی کرانا چاہتے ہیں شرائط جو کہ ان کی نظر میں نرم شرائط ہوں گی. حالانکہ اس وقت ہماری جو پرابلم ہے، اکنامک ایشو ہے، اس کی جو دوائی ہے وہ آئی ایم ایف نے پرسکرائب کر دی ہوئی ہے. اب مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے آدھی دوائی دیں اور آدھی بعد میں دیں تاکہ میں ذرا ایڈجسٹ کر لوں، تو وہ اس سے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس وقت تو آپ کو یہ کڑوی گولی لینی چاہیے اور پڑے گی، اور یہ آئی تھنک ایک نیشنل کنسنسس بنا لینا چاہیے کہ بھئی جو بھی اس وقت کرنا ہے، مشکل ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم کر لیں اور اکانومی کو ڈیفالٹ سے بچائیں اور اکانومی کو ڈی ریل ہونے سے بچائیں. ٹھیک اس ہے وقت یہ جی سب جی سے شاہ صاحب، بڑا ایک اور چیلنج. سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. ٹوڈے آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ کیا اسحاق ڈار کو واپس آ جانا چاہیے، اور اسحاق ڈار یہ صورتحال، معاشی صورتحال سنبھال سکتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کے بعد جو پاکستان پہ ایک فائنینشل کرنچ تھا، ایک پریشر تھا، تو اس میں اسحاق ڈار نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے جا کے کام کیا تھا. تو ڈو یو تھنک ہی از اے رائٹ پرسن فار دا جاب رائٹ ناؤ؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از دا رائٹ پرسن، کیونکہ ان کی اکنامکس میں بیک گراؤنڈ بالکل نہیں ہے، اور میکرو اکنامکس کے لیے آپ کو ساری سٹل چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں پتہ ہونی. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہمارے بیرون ملک قرضے جو ہیں ان کا ایک پہاڑ ہے اور جس کو ہم سروس نہیں کر پا رہے. وہ اتنا بڑے قرضے ہیں کہ اس کے سود دینے کے لیے بھی ہمیں فردر قرضے لینے پڑتے ہیں، اور 10 سے 15 ارب ڈالر ہر سال کرنے پڑتے ہیں وہ قرضے، اور ان کی جگہ پہ نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ میکنزم مینیج کرنا اب امپاسبل ہے، کیونکہ آپ کے جو 2018 میں اسحاق ڈار صاحب نے قرضوں کا پہاڑ کھڑا کیا تھا، اسی کا تو اب ہم خمیازہ بھگت رہے لیکن یہ ہیں. جو اس طرح کے ایکسٹریم تو جو کہ بظاہر ایم سوری ٹو کٹ یو، اس طرح کے جو ایکسٹریم فیصلے، فار ایگزامپل چینی برآمد نہیں کرنی اور ہمیں سبسڈیز ختم نہیں کرنی، اس طرح کے جو ایکسٹریم فیصلے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگنور کر کے بھی پولیٹیکلی جو لے رہے ہیں، یہ ان کے پاس اتنا وقت ہے اتنا رسک لینے کا؟ یہ آئی تھنک زیادہ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں، تو یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اکانومی کو اور جو ڈسرپشن ہوگی، تو اس میں تو پھر یہ بالکل بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. سو آئی تھنک کہ اس وقت یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ لینی پڑ رہی ہیں چیزیں تو لیں، تو آئی تھنک کہ عوام بھی مان جائیں گے کہ ہاں یہ ضروری تھا، اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ ہم نہیں لیں گے اس وقت دوائی، یہ میڈیسن نہیں لیں گے، تو یہ اتنے آپ کے خسارے ہو جائیں گے، پھر وہ پر نہیں ہو سکیں گے، پھر آئی ایم ایف بھی کچھ نہیں کر سکے گی. پھر آپ کو بہت میجر ری اسٹرکچرنگ، ری شیڈیولنگ، قرضے معاف کرانے پڑیں گے، ڈیفالٹ کی سیناریو میں آپ چلے جائیں گے. آپ کی جو تھوڑی لیکن بہت سلمان شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ جو فیول سبسڈیز کو لے کے انڈیسائسونیس ہے وہ کیوں ہے؟ اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی پہ ڈالتی ہے، پی ٹی آئی ان پہ ڈالتی ہے، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنا کیا چاہیے اس میں؟ دیکھیں یہ خوف ہے، خوف دی ان نون. یہ ان کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں پیٹرول کی جو قیمت ہے، ڈیزل کی قیمت ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ وہ ٹھیک چل رہا ہے معاملہ. اب یہ یہاں پہ کیونکہ انہوں نے عوام کو جھوٹے دیے ہوئے ہیں، وعدے کیے ہوئے ہیں، اور یہ اس پہ اڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھیں بند کریں گے تو یہ پرابلم چلی جائے گی، تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا. سو آئی تھنک کہ آپ کو اپنے خسارے بند کرنے کے لیے اب سب سے جو آپ کی
امپورٹ سب سے بڑی امپورٹ ہے وہ انرجی کی ہے، پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے، گیس ہے، کولا ہے. اور یہ کیوں اتنی زیادہ بڑی ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں ایسے ڈیسیجنز لیے ہیں کہ ہم نے اپنے بجلی کا نظام کولا، گیس اور تیل پہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، میرا آپ سے حالانکہ آخری سوال یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط بھی لکھا ہے اور اس میں نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے. معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ یہ لوگ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، اس کا فائدہ تو اسی وقت ہوگا نا کہ اس کے تحت پھر آپ مشکل کام کریں. تو اگر آپ نے اناؤنس کر دیا ایمرجنسی اور کام نہ کیے تو وہ اور بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں، اس میں کوئی آپ کے پاس جادو کی چھڑیاں نہیں ہے کہ آپ آرام سے کر لیں اس کو، سارا کچھ ٹھیک کر لیں. آپ نے بڑے بڑے قرضے لے کے آپ ہضم کر چکے ہیں، کنزیوم کر چکے ہیں. اب اس کی جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ عوام پہ پڑنا ہے. عوام نے کیونکہ یہ پاسٹ میں ان کے بہاف پہ یہ قرضے لیے گئے تھے، اب انہی کے بہاف پہ آپ نے وہ قرضے واپس بھی سو کرنے دیر ہیں از اور نو ان کو وے آؤٹ سروس ایکسیپٹ کہ آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نئی ڈیل ملے اور وہ آئی ایم ایف اسے اپروو کرے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.